सूर्या बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? बाबर से बात करने के बाद वो सारी रात सो नहीं पाई थी। आंखों में छाई सुर्खी रज्जगी की निशानी बनकर अयां हो रही थी। नाश्ता बनाते इतरत बेगम ने उसको किचन में आते देखकर पूछा था। सर में दर्द था आंटी। वो वहीं कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी। उसे उसी तरह बिना फ्रेश हुए बैठे देखकर उन्हें बेसाख्ता बिनीन याद आई थी। हादी से बात हुई तुम्हारी? इतरत बेगम के सवाल पर वो फ़ौरन चौंकी थी, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। नहीं, वो मेरा मतलब है कल सुबह बात हुई थी। वो इतरत बेगम के नॉर्मल तासुरात देखकर आखिर में खुद भी नॉर्मल हो कर बोली थी। उसका फ़ोन आए तो उसे कहना बिनीन की तस्वीरें मुझे भेज दे। उनके लहजे में एक आस थी। आप अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती हैं? वो उनका ध्यान बटाने की गर्ज से उनके पास आकर खुशदिली से पूछने लगी तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया था। इससे दोहरी मोहब्बत है मुझे। वो मुझे सब खोने के बाद मिली थी और उसके मिलते ही जैसे सब कुछ वापस मिल गया हो। वो गैर मरई नुक्ते को देखते हुए बोली थी। लैंडलाइट बजने की आवाज़ सुनकर वो किचन से बाहर निकली थी। हुरिया भी उनके पीछे ही बाहर आई थी। फ़ौरन फ़ोन सुनकर वो साकित खड़ी हुई थी। हुरिया समझ नहीं पा रही थी, मगर जैसे वो उनके जानिब बढ़ी थी वो रोते हुए नीचे बैठ गई थी। आंटी, आप क्यों रो रही हैं? आंटी, क्या हुआ? हुरिया को परेशानी ने आ घेरा था। उसके हाथ पांव फूल गए थे इतरत बेगम को रोते देखकर। मेरे शान को होश आ गया है, वो रोते रोते तशक्कुर से बोली थी। हुरिया ने बेसाख्ता अल्लाह का शुक्र अदा किया था। मुझे उसके पास जाना है। वो फ़ौरन उठी थी। हुरिया उनके साथ साथ थी। आ जाओ बेटा, बस पराठा बनने वाला है, तू मुँह हाथ धो ले। बिनीन को कमरे से बाहर निकलते देखकर अम्मा से मोहब्बत से देखते हुए बोली थी। बिनीन उनके हाँ में लाते सहलाती सहन में रखे पानी की जानिब बढ़ गई थी। मुंह धोकर वो उनके पास आके बैठ गई थी। आप समद को बचपन से जानती हैं? उसने सवाल किया तो अम्मा मुस्कुराई थी। 12 साल की थी जब से उस हवेली की चाकनी कर रही हूँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे बताया था, और उसके सामने पराठा रखा था, साथ अचार और लस्सी। बिनीन ने बिना कोई इतराज़ के पहला नवाला मुंह में डाला था। आप अकेली रहती हैं? उसने अगला सवाल किया तो उन्होंने पानी का गिलास उसके सामने रखते हुए उसकी आंखों में देखा था। भीड़ से ज़्यादा सुकून देती है अकेलेपन की ज़िंदगी। उनका जवाब मुबहम था। बिनीन ने समझकर हाँ में सर हिलाया था। वो हवेली किसी इबरतनाक जगह से कम तो ना होगी जहाँ जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते थे। वहाँ के बासी कैसे उसके सियाहत असरात से बच सकते हैं? बिनीन की बात सुनकर अम्मा ने मुस्कुरा कर उसकी जानिब देखा था। उसी हवेली में इर्तिसाम जैसे शफाफ दिल लोग भी पैदा हुए, इंसान भी पैदा हुआ था। उसे देखकर कभी नहीं लगा कि वो मलिक तराब की औलाद हो सकता है। हवेली का सबसे लाडला बेटा था। उसकी मौजूदगी में घर की किसी औरत या मुलाजिम पर कोई हाथ नहीं उठा सकता था। वो खोए हुए लहजे में बोल रही थी, जबकि अपनी बाप की जिक्र पर बिनीन की आंखें में आंसू झिलमिलाए थे। मेरे पापा? वो मुस्कुराते हुए बोली तो अम्मा ने हाँ में सर हिलाया था। वो मुझे अम्मा बुलाता था। उसकी देखा ताकि समझ भी मुझे अम्मा बुलाना शुरू कर दिया था। वो मुस्कुराते हुए खुद नवाला बनाकर बिनीन को खिलाने लगी थी। ज़बरदस्ती मेरे हाथों से खाता था ताकि सबको बता सके कि मैं उसकी माँ हूँ। वो इर्तिसाम को याद करते हुए खुद भी रो पड़ी थी। 25 साल पहले। ये चोट कैसे लगी है आपको? वो छुट्टियों में हवेली आया था जब मम्मा से मिलने उसके पास गया था। माथे और गाल पर बने जख्म देख के उसे गुस्सा आया था। उसने दवा लगाते हुए पूछा था। दवा लगाते हुए हाथ जितनी नरमी से काम कर रहे थे, लहजा उतना ही रियायत से आ रही था। बूढ़ी हो रही हूँ, लग जाती है चोट। वो उसे टालते हुए बोली तो इर्तिसाम ने अकीदत से उनके हाथ की पुष्ट पर बोसा दिया था। मैं झूठ नहीं बोलती अम्मा, आप मेरे साथ जाएंगी? मैं आपकी अच्छे से तरबियत करूँगा जैसे आपने मेरी की है। वो शरारत से बोला तो अम्मा मुस्कुरा दी थी। आप अपना सामान बांध ले, मैं बाबा से मिल के आता हूँ। वो उठकर बाहर आया तो सीढ़ियाँ उतरते इशफाक साहब से उसका टकराव हुआ था। तुम्हारी आदत नहीं जाएगी ना मुलाजमों को मुंह लगाने की? वो क्रोफर से बोले तो इर्तिसाम ने गुस्से से उन्हें देखा था। वो आपसे बड़ी हैं भाई, और कहीं ज़्यादा इज्जत के हकदार। भाई की बात पर इशफाक साहब सर हिलाते हुए उसके पास से गुजर कर नीचे चले गए थे। आ गया मेरा शेर। इत्तिसाम को देखकर मलिक तराब ने अपनी फाइल बंद करते हुए उसके लिए बाहें फैलाते हुए कहा था। इत्तिसाम मुस्कुराते हुए उनसे बगलगीर हुआ था। भाई बता रहे थे आपकी तबीयत ख़राब है, चले अब मेरे साथ शहर, आपका मुकम्मल चेकअप करवा के ही अब मुझे तसल्ली होगी। वो उनके साथ बैठते हुए बोला तो मलिक तराब ने फ़ख्रिया अंदाज में उसकी जानिब देखा था। मेरा बेटा आ गया है तो मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन फिर भी कल चलूँगा मैं तुम्हारे साथ। और इत्तिसाम को एतराज़ के लिए मुँह खोलते देखते अपना जुमला मुकम्मल करते उसे पुरसुकून कर गए थे। चलें आप बताएं, आपकी सियासी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? वो हल्का फुल्का होता उनसे बात कर रहा था। मलिक तराब अली भी उसे आइंदा होने वाले इलेक्शन के बाबत बताने लगे थे। आपका मूड अच्छा है तो क्या मैं आपसे एक इजाज़त लेना चाहता हूँ बाबा?
मलिक तनाब के चेहरे पर पिछली दफ़ा वाला गुस्सा ना देखकर उसने दोबारा बात करने का सोचा था। मैंने कहा था इत्तिसाम, इस लड़की को अपनी पसंद तक महदूद रखो, वो हमारे ख़ानदान का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। एक बार फिर उसका रिएक्शन इत्तिसाम को मायूस कर गया था। वो मेरी पसंद ही नहीं है बाबा, मोहब्बत भी है। आपकी मर्ज़ी से उसे शादी की है मैंने, तो आप क्यों नहीं चाहते मैं उसे अपनी इज़्ज़त के तौर पर मुतारिफ़ कराऊँ? इस बार वो मोहब्बत के सामने सुरखरू होकर जाना चाहता था। मैंने कभी तुम दोनों भाइयों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। इशफाक भी दूसरी शादी कर चुका है, लेकिन तुम्हारी तरह से तमगा बनाने की जिद नहीं की है उसने। उसको उसकी औकात में रखा हुआ है। मलिक तनाब अली ने अपने तौर पर इत्तिसाम को समझाने के लिए जो राज खोला था, वो अब इत्तिसाम का रिएक्शन देखकर अफसोस से सर झटकने कर रह गए थे। इत्तिसाम तन फन करता रूम से निकल गया था। चाचू, 5 साल समद उसे देखते हुए भागता उसकी गोद में चढ़ा था। कैसे हो शहजादे? इत्तिसाम उसे गोद में लेता मोहब्बत से बोला तो समद ने लाड से उसके कंधे पर सर रख दिया था। इत्तिसाम बेटा कैसे हो? खाना लगवाऊं या बाबा के साथ ही खा लो? चेहरे पर घूंघट डाले बख्त ने वहां आते इत्तिसाम से पूछा तो इत्तिसाम ने एक मुकम्मल नज़र उन पर डाली थी। इस एक नज़र में वो उनके हाथों में बने छाले देख चुका था। उनकी चाल की लड़खड़ाहट भी उससे बहुत कुछ वाज़िया कर गई थी। उसने समद को गोद से उतारा था। समद, बाबा को बुला कर लाओ, उसने नरमी से कहा तो समद हाँ में सर हिलाता मर्दान खाने की जानिब भागा था। वो बख्त की जानिब मुड़ा था। भाई ने फिर हाथ उठाया आप पे भाभी, वो अपने अंदाज में लौट आया था। उसका गुस्सा मलिक तनाब को भी उसके सामने बोलने नहीं देता था। वो गलत को गलत कहने का हौसला रखता था। यही बात उस ख़ानदान के लोगों से अलग बनाती थी। आप गलत समझ रहे हो बेटा, काम के दौरान लग गई थी मुझे, वक्त ने डरते डरते कहा तो इत्तिसाम ने तासुफ से सर हिलाया था। जालिम के हाथ इतने खुले इसलिए होते हैं भाभी, आप जैसे लोग मजलूमियत की ज़िंदगी को ही अपना असल समझ लेते हैं। अपने हकूक़ को पहचाने। कौन से हकूक़? ज़रा मैं भी तो जानूं कि ऐसे कौन से हकूक़ है जो इस औरत को नहीं मिल रहे। इशफाक साहब की क्रोफर भरी आवाज़ पर इत्तिसाम ने उनकी जानिब देखा था। आप हाकिम नहीं है भाई, इसलिए अपनी रविश को छोड़ दें। अगर वक्त पर नहीं सुधरेंगे तो वक्त हाथ से निकल जाएगा। इत्तिसाम ने अपने लहजे को काफ़ी हद तक नॉर्मल रखा था। इशफाक साहब हंसे थे। जूते सर पर नहीं सजाए जाते इत्तिसाम, उन्हें तब तक इस्तेमाल किया जाता है जब तक वो काबिल इस्तेमाल हो, फिर उनसे जान छुड़ा ली जाती है। वो बख्त बेगम जानिब देखते हुए बोले तो भाई की बात पर इत्तिसाम ने गुस्से से मुठियाँ भींची थी। भाई, इत्तिसाम मुझे बात करनी है, ऊपर आओ। इत्तिसाम को गुस्सा बढ़ते देखकर वो ऊपर खड़े मलिक तराब अली ने उसे पुकारा था। बाबा चाहते थे इस हवेली का इंतज़ाम मैं संभालूं और सरदारी भी। आज मुझे एहसास हो गया है वो ठीक कहते हैं। आप इस सब के लायक नहीं हैं। याद रखिएगा, मेरे सरदार बनते ही हर नाइंसाफ़ी को ख़त्म होना होगा। समझ रहे हैं ना? हर नाइंसाफ़ी को। वो वार्न करता ऊपर की जानिब बढ़ गया था। उसकी जाते इशफाक साहब ने सर झुकाए खड़ी बख्त को थप्पड़ मारा था, लेकिन गुस्सा कम ना हुआ तो तनफन करते हवेली से निकल गए थे। नहीं यार, मीनू को मैं खुद ले आऊँगा। तुम इतरत के साथ आकर हॉस्पिटल का विज़िट कर लो। मलिक तराब ने जैसे उसे मीनू को अपनी बीवी की हैसियत से मुतारिफ़ करवाने की इजाज़त दी थी, वो उनकी बात मानकर मुस्तकिल हवेली में रहने का फ़ैसला कर गया था। मुदस्सिर, जो उनका यूनिवर्सिटी फ़ेलो होने के साथ साथ डॉक्टर की डिग्री उनके साथ लेकर पास हुआ था, अपने हाउस जॉब के दौरान इतरत को अपनी ज़िंदगी का साथी चुन चुका था। इतरत और मैनू इर्फ मिनाल दोनों को नर्सिंग के शोबे ने मिलाया था। मिनाल का आगे पीछे कोई नहीं था। एक दादी थी जो उसकी 12वीं पास करते ही फोत हो गई थी। आगे पढ़ने का ख्वाब अधूरा रह गया था। डॉक्टरी ना से ही नर्सिंग को गनीमत जानकर वो इसी शोबे से मुंसलिक हो गई थी। अपने काम के दौरान इर्तिसान के 1-2 मुलाकात मीनू से हुई थी। दिल ने मीनू की ख्वाहिश की थी। उसने तराब अली से बात की तो उन्होंने आसानी से उसे निकाह की इजाज़त दे दी थी। वो जो समझ रहे थे इत्तिसाम भी इशफाक की तरह नफ्स का गुलाम होगा, उनकी खाम ख्याली साबित हुई। वो इत्तिसाम की ज़िद कभी नहीं मानते अगर उसे इत्तिसाम की औलाद के दुनिया में आने का पता न चलता। उन्हें मालूम हुआ था कि इत्तिसाम की बीवी ने बेटी को जन्म दिया है। उन्होंने फ़ौरन उसे हवेली लाने का हुक्म दिया था। जहालत के ज़माने में जीने वाले मर्द तराब अली को औरत ज़ात से नफ़रत थी। यही सबक उन्होंने इशफाक साहब को भी पढ़ाया था, लेकिन इत्तिसाम उनके असूलों से दुगरानी कर गया था। यार बाबा, इलेक्शन से पहले मुझे गद्दी सौंपना चाहते हैं, मैं अभी नहीं आ सकूंगा तो मम्मा को मीनू के पास छोड़ देना। उसने मुदस्सिर की माँ का जिक्र किया था। चलो ठीक है, मैं समझा लूँगा, मीनू को भी नाराज़गी भी दूर कर दूँगा। वो हंसते हुए बोला, फिर फ़ोन बंद करके मलिक तराब से बात करने के लिए मुड़ गया था।
2 دن تیزی سے گزر گئے۔ مدثر اور عطرت کو بھی حویلی والوں سے مل چکے تھے۔ بظاہر تو انہیں ملک طراب کی شخصیت متاثر کن لگی تھی، البتہ اشفاق صاحب کا انداز لیا سا تھا۔ 4 سالہ شان اپنے سے 1 سال بڑے سمد کو غصے سے گھور رہا تھا کیونکہ اس کی گڑیا پسند آئی تھی۔ وہ عطرت سے گڑیا کو لے کر بخت کے پاس آیا تھا۔ اماں، ہمارے گھر ایسی گڑیا کب آئے گی؟ اس نے معصومیت سے پوچھنے پر جہاں سب مسکرائے تھے وہیں بخت نے اسے خاموش رہنے کا کہا تھا۔ دیکھیں نا اماں، یہ کتنی چھوٹی سی ہے۔ اس کے سرخ ہوتی ناک پر انگلی رکھاتا وہ خوش ہوتا تھا۔ شان کی برداشت یہی تک تھی۔ وہ اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر گڑیا کو لے کر ماں کے پاس آ گیا تھا۔ بری بات ہے بیٹا۔ عطرت نے اسے ڈپٹا تو مزید گڑیا کو وہ اپنے اندر چھپانے لگا تھا۔ اسے زیادہ ڈر ایک سائڈ پہ صوفے پر بیٹھے اشفاق صاحب سے لگ رہا تھا جو اس کی گڑیا کو گھور رہے تھے۔ وہ بچہ ہو کر ان کی ناگواری بھانپ گیا تھا۔ چاچو کے پاس ایک پری ہے جو سمد کی دوست ہوگی اور اس کی گڑیا بھی۔ سمد کا مترا منہ دیکھ کر سامنے اسے بہلانے کی خاطر کہا تو وہ ایک دم چہک کر ان کے گلے لگ گیا تھا۔ کمزاد سے شادی کے بعد اب بیٹی جیسے تمغے کو سینے پہ سجانا چاہتے ہو تم نے ہمارے خاندان کا نام ہی بگاڑ دیا ہے ارتسام۔ پہلی اولاد اور وہ بھی بیٹی۔ ان کے لہجے کا غرور اور ناگواری ارتسام کو طیش دلا گئے تھے۔ آپ بڑے بھائی ہیں میرے، اس لیے صرف آج برداشت کر رہا ہوں میں۔ اس پل کے بعد میری بیوی اور میرے اولاد کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے تو یہ حویلی دیکھے گی کہ ارتسام ملک بھی اسی حویلی کا خون ہے۔ وہ کھڑا ہوتا غصے سے دھاڑا تھا۔ مدثر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا غصہ کم کرنا چاہا مگر وہ ایک شکوہ بھری نظر خاموش بیٹھے ملک طراب پر ڈال کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ہم چلتے ہیں سر، اچھا لگا آپ سے مل کر، مدثر نے ماحول کی تلخی کو کم کرنے کے لیے کہا اور ملک طراب سے اجازت لے کر عطر اور بچوں کے ہمراہ حویلی سے نکل آیا تھا۔ مینو کیسی رہے گی یہاں؟ یہ حویلی؟ پریشان مت ہو مسز ارتسام ہے نا وہ کھڑا ہے۔ پریشان مت ہو مسز ارتسام ہے نا وہ کھڑا ہے مینو کے ساتھ۔ مدثر نے اسے تسلی دی تھی مگر وہ جو محسوس کر چکی تھی یہ تسلی بھی کام نہیں آ رہی تھی۔ ارتسام پلیز جلدی آ جائے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ دروازہ زور سے بج رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے باہر کئی لوگ ہوں جو کسی بھی پل اندر آ جائیں گے۔ اس نے ارتسام کو فون کیا تھا۔ مینو کے کال پر وہ بے چینی سے اس وقت ملک طراب کی میٹنگ چھوڑ کر باہر نکلا تھا۔ مینو میں بس پہنچ رہا ہوں، کچھ نہیں ہوگا، میں نے پولیس کو بھی کال کر دی ہے، تم پریشان مت ہو۔ وہ خود بھی کافی گھبرا گیا تھا۔ مدثر بھی شہر سے باہر تھا، اسے بھی 1 گھنٹہ لگتا یہاں سے گھر پہنچتے ہوئے۔ مینو کی کال کٹ ہوئی تو اسے مزید پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ کیا ہوا؟ پریشان لگ رہے ہو؟ کہیں تمہاری بیوی اور بیٹی تو؟ وہ کار میں بیٹھا تو اشفاق صاحب نے کھڑکی کا شیشہ بجاتے ہوئے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ ایسے مت دیکھو، بھائی ہوں تمہارا پھیلایا گن مجھے ہی سمیٹنا ہے، بلکہ اب تو شاید سب سمٹ بھی گیا ہوگا۔ وہ کروفر سے ہنسا تو زندگی میں پہلی بار ارتسام کا ہاتھ اٹھا تھا۔ وہ کار سے باہر نکل کر مسلسل اشفاق صاحب کو مار رہا تھا۔ کہا تھا میری بیوی بچی سے دور رہیے گا، کہا تھا نا کہ نہیں؟ اس نے بنا لحاظ کے لاتوں سے مارا تھا۔ اشفاق صاحب درد سے کراہ رہے تھے۔ بچا لو اپنی بیوی کو ارتسام، وہ کراہتے ہوئے بولے تو ارتسام نے مینو کا خیال آتے ہی الٹے قدم لیے تھے۔ وہ کار میں بیٹھا، اس سے پہلے ڈرائیور کار سٹارٹ کرتا سمجھ بھاگتا ہوا وہاں آیا تھا۔ آپ پھر جا رہے ہیں چاچو؟ باپ کی حالت اگنور کیے وہ چاچو کے لیے رو رہا تھا۔ ارتسام نے ایک نفرت بھری نظر بھائی پہ ڈالی تھی۔ بابا کا خیال رکھنا سمجھ، چاچو سے وعدہ کرو بابا کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ وہ اشفاق صاحب کی جانب سے وعدہ لے رہا تھا۔ سمجھ نے روتے روتے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کے اس نے ڈرائیور کو جلدی کرنے کا کہا تھا۔ ابھی وہ گاؤں کے حدود میں تھے جب عطرت نے اسے مینو اور بچی کی خیریت سے ہونے کا بتایا تھا۔ اس نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ معاف کر دینا مالک، ڈرائیور کی آواز پر ارتسام نے فون سے دھیان ہٹا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ بڑے مالک نے حکم دیا تھا شہر سے بیوی کو اس کار میں لانا ہے، لیکن چھوٹے مالک نے، وہ رونے لگا تو ارتسام کا فون پکڑا ہاتھ نیچے گرا تھا۔ دوسری جانب عطرت نے سب سنا تھا۔ بابا نے کیا حکم کیا ہے؟ وہ گہرے دکھ سے بولا تھا۔ گاڑی میں بم ہے، واپسی پہ لگوانا تھا تاکہ بیوی اور آپ کی بیٹی حادثے کا شکار ہو جائے، مگر چھوٹے مالک نے آپ کو مارنے کا کہا ہے۔ وہ مزید رو رہا تھا جب ارتسام نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی تھی۔ دکھ اتنا گہرا تھا کہ روح تک گھائل ہو گئی تھی۔ عطرت میری مینو اور بنین کا خیال رکھنا، مینو سے کہنا مجھے معاف کر دیں، میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا اور جو دکھ ارتسام ملک کو ملا تھا وہ اسے پہلے ہی مار چکا تھا۔ جان نچھاور کرنے والا باپ اور خون کی ڈور میں بندھا بھائی، دونوں ہی موت سے پہلے مات دے گئے تھے اسے۔
وہ تو اپنوں کے لیے لڑنا چاہتا تھا مگر اپنے نہ رہے۔ دوسری جانب عطرت نے ساری بات سمجھ آتے ہی چلا کر اسے روکنے کا کہہ رہی تھی، جو شاید ناممکن تھا۔ فون تو کب کا ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا تھا، جیسے زندگی ہاتھ سے نکل رہی تھی۔ تم کود جاؤ، اپنے آنسو صاف کرتا وہ ڈرائیور سے بولا تو اس کی حالت ایسی تھی گویا جان کنی کی کیفیت میں ہو۔ غیر معی نقطے پر نظر جو میں اس کا ہاتھ دھیرے دھیرے اپنے کندھے کی جانب بڑھا تھا۔ تکلیف حد سے سوا ہوئی تو دل و دماغ نے ایک ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ بیک ویو مرر سے ڈرائیور کی نظر ابتسام پر پڑی جس کے ناک سے خون نکل رہا تھا۔ آنکھیں کھلی مگر زندگی نہیں تھی۔ ایک مضبوط مرد کو دھوکہ مار گیا تھا۔ گناہ کا بوجھ لے کر بچ بھی گیا تو زندہ کیسے رہوں گا؟ وہ ڈرائیور مسلسل رو رہا تھا جب اچانک ہی گاڑی میں بلاسٹ ہوا تھا۔ فون کان پہ لگائے عطرت سن ہو گئی تھی۔ ابتسام بھائی، وہ بے یقینی سے بولی تھی۔ پیچھے کسی کے گرنے کی آواز پہ عطرت مڑی۔ مینو کو بے ہوش دے کر وہ فون چھوڑ کر اس کی جانب بڑھی تھی۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا تھا۔ ملک تراب علی گہرے صدمے میں تھے، ان کا بیٹا چلا گیا تھا۔ دوسری جانب اشفاق نے مینو اور عطرت کو ہاسپٹل سے اغوا کروا لیا تھا۔ بنین انہیں نہیں ملی تھی کیونکہ وہ مدثر ماں کے پاس تھی۔ بیٹے کی موت کا ذمہ دار مینو کو قرار دیتے ہوئے انہوں نے اسے اذیت بھری موت دی تھی۔ عطرت صدمے کی حالت میں تھی۔ سیاسی سوچ کے چلتے انہوں نے ابتسام کا غم بھلا کر اپنی ساکھ کے بارے میں سوچا تھا۔ ہاسپٹل کا پورا عملہ ابتسام کے جنازے میں آیا تھا۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے عطرت اور مدثر کو جانے دیا تھا۔ وہ الیکشن سے پہلے مزید کوئی مشکل نہیں چاہتے تھے۔ ابتسام کی موت ان کے لیے سود مند ثابت ہوئی تھی مگر کسی کی موت ان کے سیاسی کیریئر کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی۔ اشفاق صاحب نے سارا الزام ان لوگوں پر ڈال دیا تھا جنہیں مینو کو مارنے کا کہا گیا تھا۔ جہالت کے دور کے فرعون، اور کیا وہ صاف دامن بچا گئے۔ نمرود اس دنیا کے لیے اپنوں کو نگل گئے تھے مگر کب تک؟ خدا کے وجود سے انکار کیا جا سکتا ہے مگر اس کے عذاب سے بچا نہیں جا سکتا۔ جب عذاب نازل ہوتا ہے تو منکر بھی خدا خدا پکارتا ہے۔ حال آپ سب جانتی تھی، حویلی کے سب لوگ حقیقت جانتے تھے تو سمجھ بھی جانتا ہوگا۔ اماں کے منہ سے مکمل سچ سن کر بنین نے سوال کیا تھا۔ وہ تو وعدے سے جڑا ہوا تھا، ہر چیز بھلایا، اس نے بڑے مالک کا خیال رکھا۔ ماں کی موت کے بعد اس نے حویلی آنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ہم نوکر ذات ہیں، کیسے اس کی آنکھوں کی رونق چھین لیتے۔ ایک سہما ہوا بچہ جس نے اپنے چچا کی میت کو دیکھا، وہ پہچانے کی کوشش کر رہا تھا مگر ظالم کہاں نشان باقی رہنے دیتا ہے۔ وہ ابتسام کا ہو تھا، جب ہی تو اس نے بچانے میں بھی کے لیے میں نے بھی اسے سچ نہ بتایا۔ اس کی ماں کو غسل دیا تھا میں نے۔ اس حویلی کے ہر گناہ کا بوجھ دل پر ہے میرے بیٹا۔ اس کی بوڑھی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی، ہاتھ کپا رہے تھے۔ بنین نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے تھے جیسے انہیں سہارا دینا چاہا ہو۔ وہ خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی مگر پھر بھی سہارا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ بنین نے اس کے ہاتھوں پر بوسہ لیا تو اماں روتے روتے مسکرائی۔ میرے ابتسام کی گڑیا۔ اس کے منہ سے اپنی پہچان سن کر بنین نے ان کی جانب دیکھا تھا۔ آپ پہچانتی ہیں مجھے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ سمد نے بتایا تھا مگر اب جیسے مہر لگ گئی ہو۔ ان کے دل کو راحت ملی تھی ابتسام کی اولاد کو زندہ دیکھ کر۔ سمد کی اماں، کیا ہوا تھا اماں انہیں؟ اس نے بات کی کڑی وہیں سے جوڑی تھی۔ حاملہ تھی بخت، بڑھتی عمر میں اللہ نے دوبارہ خوشی دی تھی مگر بیٹی، یہ جان کر ظالموں نے اسے مار ڈالا۔ سمد کی وجہ سے وہ اتنے سال زندہ رہی، ظلم برداشت کرتی رہی مگر اس کی موت کو بھی خودکشی بنا دیا گیا۔ میں نے ہی تو گواہی دی تھی کہ بخت نے زہر کھا لیا ہے۔ سب یاد آتے ہی وہ ایک دم پھر رونے لگی تو بنین نے انہیں گلے لگایا تھا۔ آپ کا قصور نہیں ہے اماں، ظالم کی رسی اللہ نے دراز کر رکھی ہے۔ وہ انہیں حوصلہ دے رہی تھی۔ اس چھوٹے سے صحن میں جہاں ان دونوں کی آوازیں گونجتی سنائی دے رہی تھی، آسمان پر چمکتا سورج سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا۔ ناشتہ ویسے ہی پڑا تھا، دکھ بانٹ لیے گئے تھے۔ سمد مجھے یہاں کیوں لایا ہے اماں؟ کافی دیر دل ہلکا کرنے کے بعد اس نے پوچھا تھا۔ سچ جان گیا ہے میرا بچہ، اماں کہہ کر اٹھ کر چلی گئی تھی۔ بنین وہیں بیٹھی تھی، ذہن میں سمد کا بیہیویئر گھوم رہا تھا۔ اپنی ماں کی موت کی وجہ سے جان کر جس طرح وہ ٹوٹا بکھرا تھا، یاد کرتے ہی بنین کو بے ساختہ اس کی فکر ہوئی تھی۔ اندھیرے کمرے کا منظر، جہاں دیوار کی ایک سوراخ سے آتی روشنی کی کرن سیدھا کرسی سے بندھے اس شخص کی آنکھوں پر پڑ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جان بوجھ کر اس کو اس سے بٹھایا گیا تھا۔ آس پاس سے آتی بدبو نے اس شخص کے حواس بحال کیے تھے۔ مکھیوں کی بنبناہٹ اندھیرے میں بھی اس شخص کو سنائی دے رہی تھی۔ ہوش میں آتا وہ خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگا تو اپنے بے جان ہاتھوں اور پاؤں نے اسے خوفزدہ کیا تھا۔ کوئی ہے، مجھے نکالو یہاں سے، وہ خوفزدہ ہوتا چلایا تھا۔ آہستہ آہستہ ٹانگوں کا سن پن ختم ہوا۔
ہونا شروع ہوا تو درد کی لہر جسم میں اٹھنے لگی تھی۔ وہ درد سے رونے لگا تھا۔ اسے صاف محسوس ہوا تھا کہ اپنی پنڈلیوں کو نوچا جانا۔ وہ درد سے مسلسل چلاتا دوبارہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اتنی آسان موت نہیں آئے گی تمہاری اشفاق ملک ترابلی، گزرتا ہر لمحہ تمہاری اذیت کو بڑھائے گا۔ اسپیکر سے ابھرتی اشفاق صاحب کی چیخیں سن کر بابر نے نفرت سے کہا تھا۔ آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی، کسی بھی وقت لہو ٹپکنے کو تیار، چہرہ خطرناک حد تک شفاف تھا۔ وہ قبرستان میں موجود تھا، ایک قبر کے سامنے دو زانو بیٹھا اپنے موبائل سے اشفاق ملک درد سے بلبلاتی آوازیں اس کا بھیک مانگنا کسی کو سنا رہا تھا۔ سن رہی ہیں آپ ماما، یہ شخص تڑپ رہا ہے، چلا رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے، لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، جیسے کسی نے ہماری مدد نہیں کی تھی۔ آپ کے بیٹے نے بہادر بننے میں بہت دیر لگا دی ماما۔ وہ قبر کی مٹی دونوں ہاتھوں میں لیے وہ رو رہا تھا۔ اس نے آپ کو زندہ قبر میں ڈالا تھا ماما۔ میں نے اس کمرے کو اس کی قبر بنا دیا ہے ماما۔ وہ اپنی ماما کو پکار رہا تھا، انہیں بتا رہا تھا ان پر ظلم کرنے والا آج اس کے رحم و کرم پہ ہے۔ وقت نے ایک مظلوم کو ظالم بنا دیا تھا۔ دادی، آپ کے کرایہ دار آ گئے۔ کچن سے آتی عروسہ کی آواز سن کر سیڑھیاں اترتے مراد کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ وہ تیسرا چکر نیچے کا لگا کے آیا تھا۔ اس بار جا کر کوشش کامیاب ہوئی تھی عروسہ سے ملنے کی۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر کچن کی جانب بھٹ گیا تھا، مگر اندر جا کر جو منظر اس نے دیکھا تھا اس نے اس کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ چولہے پر بھونتا بریانی کا مسالہ، آس پاس بکھرے برتن اور مسالے، اور ایک چمچہ ہاتھ میں لیے کھڑی عروسہ جو مصروف انداز میں کسی ماہر کوک کی طرح مسالے کو چیک کر رہی تھی۔ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا؟ مراد خود کلامی پر عروسہ نے چونک کر بائیں جانب دیکھا تھا، جہاں منہ کھولے کھڑا ہے مراد اداس اس کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عروسہ نے آنکھیں سکوڑتے ہوئے پوچھا تو مراد نے آگے بڑھ کے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی تھی۔ ریاکشن کے طور پر عروسہ نے فوراً چمچہ اس کے بازو پر جڑ چکی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ دونوں ایک ساتھ چیخنے کے ساتھ سوال بھی کر گئے تھے۔ تم نے مجھے چٹکی کاٹی، تم نے مجھے چمچہ مارا ہے، عروسہ نے غصے سے پوچھا تو مراد نے بھی اس کی حرکت یاد دلائی تھی۔ تم نے چٹکی کاٹی پہلے، وہ چمچہ لے کر اس کی جانب کرتی بولی تو وہ ڈر کے پیچھے ہوا تھا۔ میں تو چیک کر رہا تھا، میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، اور تم نے دیکھو میری شرٹ خراب کر دی۔ اس نے بازو پر لگے مسالے کے دھبے کو دیکھتے ہوئے افسوس بھرے لہجے میں کہا تو عروسہ نے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے تھے۔ اس کے خون خوار تیور دیکھ کر مراد نے فوراً ہی چہرے پر مسکونیت طاری کر لی تھی۔ مجھے تو تمہارے بنائے کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو کھینچ لائی تھی۔ آج تو تم نے مجھے حیران کر دیا یار، واقعی خوشبو سے لگ رہا ہے بہت زبردست مٹن بنا رہی ہو۔ جذباتی ہوتا وہ تعریفوں کے پل باندھنے کے چکر میں بھی بھول گیا تھا کہ چولہے پر چکن بریانی بن رہی تھی یا تھی مٹن نہیں۔ تمہاری ناک تو ہائی لیول کی حس رکھتی ہے مراد، دیکھو نا میں چکن بنا رہی ہوں اور تمہیں مٹن کی خوشبو آ رہی ہے۔ عروسہ نے چمچے کو اس کے ناک کے پاس لا کر دائیں بائیں حرکت دی تھی۔ مراد نے کسیانہ ہوتا اس کے چمچے سے بچتا دوسری جانب آیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا ہم نے کافی وقت ہو گیا مل کے کوکنگ نہیں کی، میں تھوڑی تمہاری مدد کروا دیتا ہوں۔ دیکھو کتنا پھیلایا ہوا کچن، میں سمیٹ دیتا ہوں۔ وہ برتن اٹھا کر سنک میں ڈال رہا تھا، ساتھ ساتھ نارمل ہو کے اسے بات کر رہا تھا۔ عروسہ نے اسے غور سے دیکھا، پھر واپسی سے بریانی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ مراد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ عروسہ نے اس بار اسے جانے کا نہیں کہا تھا۔ وہ خوش ہوتا برتن دھونے لگا تھا۔ عروسہ نے اس پر نظر ڈالی تو اسے مسکراتا دیکھ کر ہادی کی لکھی چٹ یاد آئی تھی۔ امیدیں نہیں توڑنی چاہیے، آنی کہتی تھی ان کی دوست بہت سمجھدار ہے، آج ان کی سمجھداری کا امتحان ہے۔ وہ جان بوجھ کر چٹ پر لکھ کر چلا گیا تھا۔ عروسہ نے سر جھٹکا تھا۔ ہادی کہاں گیا ہے؟ کڑاہی چولہے سے اتار کر رکھتے ہوئے اس نے مراد سے پوچھا تو برتن دھوتے دھوتے مراد کے ہاتھ رکے تھے۔ کہہ رہا تھا کام ہے اسے۔ میں نے پوچھا تھا کیا کام ہے تو مجھے لمٹس میں رہنے کا بول کر چلا گیا۔ مراد نے منہ بگاڑتی آدھی ادھوری بات اسے بتائی تو عروسہ نے سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ نوشی کیسی ہے؟ عروسہ کے سوال پر مراد کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ عروسہ نے آگے بڑھ کے اس کے کمر پر دھموکا جڑا تو مراد سیدھا ہوا تھا۔ اتنے اچھے وقت میں بھی اس چڑیل کو یاد کرنا ضروری ہے، مراد نے چڑھتے ہوئے کہا تو ساتھ ساتھ کمر بھی سہلائی تھی۔ اسی چڑیل کے ساتھ رات کے 11 بجے تک تمہارا وجود پایا جاتا ہے، چاول ابلتے رکھتے ہوئے اس نے طنزیہ کہا تو مراد ایک دم اس کی جانب مڑا تھا۔ میں کیوں اس چڑیل کے پاس جاؤں گا اتنی رات کو؟ اس نے صدمے سے پوچھا تو عروسہ نے ابرو چکائے تھے۔ چہرے کے تاثرات ایسے تھے مانو پوچھ رہی ہو کہ اس جھوٹ کی وجہ۔ میں سچ بول رہا ہوں عروسہ، ایک دو بار ساول کی موجودگی میں ہم لوگ آؤٹنگ پر گئے تھے، لیکن میں کبھی اکیلا نہیں رہا اس کے ساتھ۔
ویسے بہت پہلے میں اسے جان چھڑا لی تھی۔ عجیب پھپھے کٹنی عورت ہے، مراد نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے انداز اور جملے پر روسا بے ساختہ ہنسی تھی۔ اس کی ہنسی مراد کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس کی دوست اسے واپس مل رہی تھی اور وہ دل سے ہادی کا شکر گزار ہوا تھا۔ کیا سوچا تھا تو نے؟ تو اسے سچ بتا دے گی تو وہ میرا کچھ بگاڑ لے گی؟ تو نے کیا بگاڑ لیا میرا اب تک؟ اندھیری رات میں قبرستان کے سناٹے کو اس شخص کی غرور اور تکبر بھری آواز نے توڑا تھا۔ ماما، بابا نے چلا کر ماں کو پکارا تھا، جو مار کھا کھا کر اب نیم مردہ ہو چکی تھی۔ ڈالو اسے گھڑے میں۔ آخری ٹھوکر مہجبین کے وجود پر مار کر وہ پیچھے ہوا تھا۔ بابر مسلسل خود کو چھڑوا رہا تھا۔ جانتا ہے میں تجھے یہاں کیوں لایا ہوں؟ اس آدمی اس کے حکم کی تعمیل شروع کر چکے تھے۔ وہ الٹے قدم لیتا بابر کے پاس آیا تھا، جس کو اس کے آدمیوں نے زبردستی پکڑا ہوا تھا۔ دنیا میں جانتا ہے سب سے زیادہ طاقتور کون ہوتا ہے؟ اس نے سوال کیا، مگر بابر کی نظر اپنی ماں پر تھی، جس کے وجود کو گھڑے میں ڈالا جا چکا تھا۔ کیا پوچھ رہا ہوں؟ کون ہوتا ہے طاقتور؟ اس کے جبڑے کو دبوچ کر اشفاق نے غصے سے پوچھا تھا۔ ماما، بابر نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اس کی حالت پہ ہنستا چلا گیا تھا۔ اس کا مرنا ضروری ہے، اس کا خوف ختم ہو گیا ہے، اور مجھے بہادر عورتیں اچھی نہیں لگتی، انہیں داستانوں کا حصہ رہنا چاہیے۔ اشفاق نے مصنوعی افسوس سے کہا تھا۔ یہاں دیکھو میری طرف۔ اس نے بابر کا چہرہ ایک بار پھر اپنی جانب کیا تھا۔ جب تک مٹی کا آخری ذرہ تیری ماں کے وجود کو ڈھانپ نہ دے، وہاں سے نظر مت ہٹانا۔ دنیا میں رہنا ہے تو لوگوں میں میس پیدا کرنا ہوگا۔ تم میرے بیٹے ہو اور میرا بیٹا بھی میری طرح ہونا چاہیے۔ ظالم صفاق، ان ہاتھوں نے اپنے بھائی کی جان لی ہے، تمہیں بھی ایسا ہی بننا ہوگا۔ اشفاق صاحب اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بول رہے تھے۔ اس وقت تو کوئی ذہنی مریض لگ رہے تھے۔ وہ زبردستی اس کا چہرہ پکڑے اسے اپنی ماں کو زندہ دفن ہوتے دکھا رہے تھے۔ وہ چلا نہ سکے، اس کے لیے اس کا منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ماما، ہاتھ ہٹتے ہی وہ چلایا تھا۔ آنکھیں کھلنے پر اس نے خود کو ماں کی قبر پر پایا تھا۔ وہ ماں کے آغوش میں ہی نیند میں چلا گیا تھا۔ آج پھر سے سب تازہ ہو گیا تھا۔ وہ کھڑا ہوا تو چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ قدم پیچھے لیتے قبر سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ انجام ادھورا ہے ماما، اس نے خود کو یاد دلایا تھا، پھر قبرستان سے نکلتا چلا گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ بالکل فریش سا ایک سنسان سڑک پر کار میں موجود تھا۔ میسج ملتے اس نے جواب بھیج کر کار کا دروازہ انلاک کیا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھول کر ہادی اندر بیٹھا تھا۔ مجھے بنی نے بتایا کہ تم سمد کے بھائی ہو۔ اس کا کہنا تھا تم اشفاق ملک کے خلاف ہماری مدد کر سکتے ہو۔ بھلا ایک بیٹا باپ کے خلاف کیوں جائے گا؟ بابر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا تو ہادی جو سامنے دیکھ کر بات کر رہا تھا، اس نے بابر کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر مزاح کی کوئی رمق نہیں تھی۔ تو تم مجھ سے ملنے کیوں تیار ہوئے تھے؟ ہادی نے ضبط کرتے ہوئے پوچھا تو بابر نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ تم حور کے بھائی ہو؟ اور حور؟ وہ ایک پل کو رکا تھا، جبکہ اپنی بہن کے ذکر پر ہادی کے چہرے پر سختی آئی تھی۔ حور وعدہ ہے میری ماما کا۔ بابر کی بات پر ہادی کے تاثرات تبدیل ہوئے تھے، نہ سمجھی ہمیں ڈھلے تھے۔ مہجبین، میری ماما۔ بابر کے انکشاف پر ہادی کے چہرے پر بے یقینی آئی تھی۔ لیکن وہ تو مر چکی ہیں، بابر نے نارمل لہجے میں کہا تھا، جیسے کوئی عام بات ہو۔ ہادی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو بابر مسکرایا تھا۔ حور کی شادی کر دو۔ بابر کے جملے پر ہادی کے چہرے کے تاثرات پھر سے بدلے تھے۔ موقع ہے تمہارے پاس ہادی، اپنی بہن کو مجھ جیسے ظالم سے بچا لو۔ میری ذات اس قابل نہیں رہی کہ وعدہ وفا کر سکے، اور میرا دل دغا دے گیا تو تم حور کو چاہ کر بھی مجھ سے الگ نہیں کر پاؤ گے۔ اس کے الفاظ جتنے سخت انداز اتنا ہی نڈر اور بے باک تھا۔ ہادی اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو اس وقت اس طرح بات کر رہا تھا گویا کوئی معمولی بات ہو۔ اپنی بہن کی حفاظت کے لیے میں زندہ ہوں بابر اشفاق ملک۔ کار روکو، ہادی نے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ بابر نے فوراً اس کی بات پر عمل کیا تھا۔ گاڑی رکتے ہوئے وہ باہر نکل گیا تھا۔ امید ہے دوبارہ کبھی ملاقات نہیں ہوگی تم سے، ہادی نے سنجیدگی سے کہہ کر قدم بڑھا لیے تھے۔ بابر مسکرایا تھا، طنزیہ مسکراہٹ۔ آئندہ اس غلیظ انسان کا نام مجھ سے مت لینا، مجھ سے مت جوڑنا، وہ وارن کرتا کار آگے بڑھا لے گیا تھا۔ ہادی وہیں کھڑا اس کی کار کو دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا فون نکال کر حوریہ کو کال ملائی تھی۔ تم نے کہا تھا اسے ہوش آ گیا ہے تو ملنے کیوں نہیں دے رہے اس سے مجھے؟
2 گھنٹے سے کمرے سے باہر تھی۔ مدثر صاحب نے انہیں شان کے پاس جانے نہیں دے رہے تھے۔ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو غصے سے مدثر صاحب کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ابھی ٹھیک نہیں ہے عطرت، دماغ کی چوٹ بہت گہری ہے، اگر اس نے سٹریس لیا تو اس کی حالت بگڑ جائے گی۔ مدثر صاحب نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، ماں کو دیکھنے سے بھی اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا تو مدثر صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے ساتھ وہیں رکھی کرسی پر بٹھایا تھا۔ وہ بنین کا پوچھے گا عطرت، تمہارے پاس جواب ہوگا اسے دینے کے لیے؟ وہ ہادی کے ساتھ ہے مدثر، ہم بتائیں گے اسے کہ وہ ہادی کے ساتھ نہیں ہے، وہ سمد کے ساتھ ہے۔ سمد نے اس سے زبردستی نکاح کیا تھا، اب نہ جانے اسے کہاں لے گیا ہے۔ مدثر صاحب نے مزید ان سے چھپانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ عطرت کے ہاتھ اس کے پہلو میں گرے تھے۔ بنین، انہوں نے نام لیا تھا۔ مدثر صاحب نے انہیں اپنے ساتھ لگایا تھا۔ وہ مل جائے گی عطرت، خود کو سنبھالو پلیز۔ وہ چاہ کر بھی سب ٹھیک نہیں کر پا رہے تھے۔ شان نے ہوش میں آتے ہی بنین کا پوچھا تھا اور وہ اسے تسلی بھی دے چکے تھے، مگر کب تک وہ جھوٹ کا سہارا لے سکتے تھے؟ ان کا فون رنگ ہوا تو انہوں نے انجانے نمبر سے کال آتی دیکھ کر کال اٹھائی تھی۔ کراچی آنے کی سوچیے گا بھی نہیں مدثر صاحب، بیٹے کو ہوش آ چکا ہے تو اسے زندہ ہی رہنے دیں۔ وہ آواز پہچان چکے تھے۔ انہوں نے آہستگی سے عطرت کو خود سے دور کیا تھا اور پھر ہٹ کر ایک جانب آئے تھے۔ بنین کہاں ہے؟ انہوں نے سختی سے پوچھا تھا۔ وہ جہاں بھی ہے محفوظ ہے، مگر کب تک رہے گی یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جتنا اسے دور رہیں گے اور اپنے بیٹے کو رکھیں اتنا ہی اس کے لیے اور آپ سب کے لیے بہتر ہوگا۔ فون کٹ ہو گیا تھا۔ مدثر صاحب نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا تھا۔ دوسری جانب فون کان سے ہٹا کر سمد نے شیشے سے پار نظر آتے ملک تناب کو دیکھا تھا، جو اسے دیکھ کر مسکرائے تھے۔ سمد نے بھی مسکرا کر ان کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ لمس کو لے کر باسط کے فلیٹ پر آیا تھا۔ لمس کے چہرے سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی، جبکہ وہ چاہ کر بھی مسکرا نہیں پا رہا تھا۔ جو ہو چکا تھا ان سب کے لیے ایک جھٹکا تھا جس نے اس کی زندگی کو پلٹ کے رکھ دیا تھا۔ اپنی غلطی کا احساس ہو کر وہ پلٹ تو پہلے ہی گیا تھا، مگر پھر بھی دیر ہو گئی تھی۔ اس کے پلٹنے پہ وہ محبت کا اعتبار کھو چکا تھا، لیکن مطمئن ضرور تھا کہ محبت کھو جانا اسے کہیں زیادہ نقصان دہ تھا۔ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر چلو۔ باسط کی آواز پر اس نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اس نے نوٹ کیا تھا باسط کا انداز ہمیشہ اسے ایسا ہی ہوتا تھا۔ ذہن میں لمس کی بات گونجی تو اس نے غور سے باسط کا چہرہ دیکھا تھا۔ مجھ سے کچھ چھپایا ہے تم نے باسط؟ وہ پہلی بار اسے خود سے مخاطب کر رہا تھا۔ باسط کو انشمبا ہوا تھا، پھر اس کے سوال پر اس کو حیرت ہوئی تھی۔ خود کو سنبھالتے اسے نفی میں سر ہلایا تھا۔ لمس کو دیکھ رہے ہو شارق؟ اس نے بات بدلنے کی خاطر اس کا دھیان لمس کی جانب کیا تھا۔ چہرے کی مسکراہٹ سچی ہو یا جھوٹی چند سیکنڈ میں معلوم ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی بہن تمہیں دی ہے، تم پر بھروسہ کر کے۔ میں یہی چاہوں گا تمہاری پچھلی رنجشیں بھلا کر تم اس نئے رشتے کو سمجھو۔ اسے دوبارہ اپنی نادانی کی نظر مت کرنا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ شارق اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار تھا جو ان کی اتنی لمبی بات چیت ہو رہی تھی، یا وہ باسط کی بات سن رہا تھا۔ میرے لیے یہ رشتہ بہت معنی رکھتا ہے باسط۔ شارق کے جواب پر باسط نے مسکرا کر اس کی پیٹھ تھپتھپائی تھی۔ مجھے یقین ہے تم پر، ایک بھائی بن کر جس طرح کا بھروسہ باسط نے اس وقت شارق پر دکھایا تھا، یہ شارق کے لیے سوچ کے نئے در کھول گیا تھا۔ دل کی کدورت گرد بن کر چھٹنے لگی تھی۔ اس یقین کی وجہ جان سکتا ہوں؟ کیونکہ مجھے نہیں یاد ہمارا رشتہ ایسا ہے جس میں ایک دوسرے پر یقین و اعتماد جیسے جذبات شامل ہوں۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا تو باسط نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ میری خالہ کی تربیت پر مجھے بھروسہ ہے شارق۔ دوسرا لمس کا فیصلہ، یہ دو لوگ ہیں جو تمہاری زندگی سے جڑے ہیں، یہی میری زندگی کا اہم حصہ بھی ہیں۔ اگر انہیں تم پر بھروسہ ہے تو باسط انصاری تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ باسط کہہ کے اس کا کندھا تھپک کر جمال صاحب کی جانب بڑھ گیا تھا، جو فون پکڑے کھڑے کسی سے بات کر رہے تھے، ساتھ ساتھ اسے اشارے سے بھی بلا رہے تھے۔ شارق وہیں کھڑا تھا۔ فلیٹ چھوٹا تھا، مگر وہاں سب کی موجودگی اس وقت اس بات کا ثبوت تھی کہ باسط کی زندگی میں رشتے کتنی اہمیت رکھتے تھے۔ کچھ دیر بعد اسے بھی وہاں بلا لیا گیا تھا۔ وہ دل سے اس بار ان کے ساتھ شامل ہوا تھا۔ باسط کے کمرے کی سجاوٹ کرنے والوں کے ساتھ شارق بھی شامل ہوا تھا۔ اسٹور کے طور پر استعمال کیا جانے والا کمرہ اس وقت خواتین کا ڈھیر تھا۔ پھولوں کا ٹوکرا پکڑے شارق مصروف سے انداز میں کمرے سے نکلا تو کمرے میں جانے کے ارادے سے تیز تیز قدم چلتی لمس اس سے ٹکرائی تھی۔ تصادم اتنا اچانک ہوا تھا کہ شارق پیچھے ہوتا دیوار سے ٹکرایا تھا۔ لمس نے بوکھلاتے ہوئے ٹوکرا سنبھالا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ سیدھے ہوتے اس نے لمس سے پوچھا تو لمس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ پھر ٹوکرا اس کے ہاتھ پر رکھتی سنجیدگی سے کمرے کے اندر چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی شارق نے ایک ہاتھ سے کمر مس لی تھی۔ رخصتی کے فنکشن سادہ تھا، اس لیے ابیحا کے پارلر سے آتے لمس کے اصرار پر چند رسمیں کی گئی تھیں۔ باسط بھائی، اس سے امید مت رکھیے گا، آپ ہی کھلا دیں اس کو۔
کھیر کا باؤل درمیان میں موجود تھا جس پہ خاص سجاوٹ لمس نہیں کی تھی۔ باسط نے ابیہ کو کھیر کھلا دی تھی مگر ابیہ تو نظر تک نہیں اٹھا رہی تھی۔ باسط نے مسکرا کر ابیہ کو دوبارہ کھلا دی تھی جس نے بنا اعتراض کے پھر سے کھیر کھا لی تھی، مگر لمس کے ماتھا پیٹنے پر اس نے باسط کی شرٹ کے کف کو پکڑا تھا۔ مت تنگ کرو لمس، مصنوعی ڈانٹ پلاتا باسط۔ جہاں ابیہ کے چہرے پر مسکراہٹ لایا تھا وہیں لمس کا بول لے کر خود کھیر کھانا شارے کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ سنبھالیں اپنی پھیکی سی دلہن، جب سالوں بعد یاد کرو گی نا میری شادی میں کون کون سی رسم ہوئی تھی، یہی یاد کرنا۔ اس نے باسط کو شکایت لگانے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ شاری کا پورا دھیان اسی پر تھا۔ کبھی خواہش تھی کہ وہ اسے بولتا ہوا سنے، ایک بار پھر جیسے اپنی کوتاہی اور غلطی نے اسے شرمندہ کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اٹھ کر جاتا۔ لمس نے کھیر کا باؤل اس کے سامنے کیا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے لمس کی جانب دیکھا تھا اور پھر یکدم مسکرا کر اس نے کھیر کا چمچہ لمس کی جانب بڑھا دیا تھا۔ دیواروں سے ٹکرانے والوں کو انرجی چاہیے، میں فل چارج ہوں۔ چمچ پیچھے کرتی وہ پھر طنز کرتی اٹھ کر شاہینہ بیگم کے پاس چلی گئی تھی۔ شارق خوانوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا جو اسے کمزور ہونے کا طعنہ مار گئی تھی۔ بابر کو جانتی ہو؟ ہادی کا سوال نہیں تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا جب اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کیا کہے گی۔ رونے کے علاوہ اسے کوئی جواب نہیں سوجا تھا۔ فون کی دوسری جانب موجود ہادی نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھی۔ جواب اسے مل گیا تھا لیکن وہ اپنی بہن کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ عصمت انکل نے مجھ سے بات کی تھی، وہ زمان اور تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، میں انہیں ہاں کر رہا ہوں۔ اس نے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے اس کے سر پہ بم پوڑا تھا۔ بھائی، حوریہ کو اپنی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ گلے میں کانٹے چبھنے لگے تھے، سانس لینا مشکل ہوا تھا۔ تمہارا بھائی تمہارا برا نہیں کرنا چاہے گا حوریہ، اپنی بھائی کا مان مت توڑنا، کل میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ہادی نے فون کہہ کر فون کٹ کر دیا تھا۔ لاڈلی بہن کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا اور وہ جو چاہتی تھی وہ اس کا نصیب نہیں بن سکتا تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنے بال نوچے تھے۔ دوسری جانب حوریہ نے روتے ہوئے بابر کو کال ملائی تھی۔ کال پک ہوتے ہی بابر کی سنجیدہ آواز سنائی دی تھی۔ بھائی میری شادی کر رہے ہیں، وہ روتے روتے بولی تھی۔ تو بابر کے سوال نے جیسے اس کی ساری امیدیں ہی ختم کر دی تھی۔ کچھ نہیں، دل پر جبر کرتی وہ بولی تو اس بار لہجہ ہارا ہوا تھا۔ بابر نے آنکھیں موندی تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ حوریہ کی سہمی آواز پر بابر نے فوراً آنکھیں کھولی تھی۔ حور کون ہے وہاں؟ وہ سخت بے چین ہوا تھا۔ آنٹی، انکل، حوریہ کا چلانا بابر کے حواس سلب کر گیا تھا۔ وہ جو پہلے ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے بیٹھا تھا تیزی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ حور، میری بات کا جواب تو، کون ہے وہاں؟ وہ مسلسل چلا کر پوچھ رہا تھا جب فون کٹ ہوا تھا۔ حوریہ کی دل خراش چیخ نے بابر کو ساکت کر دیا تھا۔ حور، سامنے سے آتے ٹرک کو دیکھ کے اس نے فوراً کار کو سنبھالا تھا۔ دل میں حور کو کھو دینے کا خوف اتنا بڑھا کہ وہ فوراً اس کے پاس جانے کے لیے ایئرپورٹ کا رخ کر گیا تھا۔ میں جو مہکا تو میری شاخ جلا دی اس نے، سبز موسم نے مجھے زرد ہوا دی اس نے، پہلے ایک لمحے کی زنجیر مجھے باندھا مجھ کو اور پھر وقت کی رفتار بڑھا دی اس نے، میری ناکام محبت مجھے واپس کر دی، یوں میرے ہاتھ میری لاش تما دی اس نے۔ وہ جانتا تھا مجھے موت سکون بخشے گی، وہ ستم گر تھا جو جینے کی دوا دی اس نے، اس کے ہونے سے تھی سانسیں میری دگنی محسن، وہ جو بچھڑا تو میری عمر گھٹا دی اس نے۔ پورا دن گزر گیا تھا بنین کو سمجھ کا انتظار کرتے کرتے، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ رات کی بڑھتی تاریکی میں وہ کمرے میں بیٹھی تھی۔ اماں کچھ دیر پہلے ہی اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ اپنے سوچوں کے گرداب میں پھنسی تھی۔ ایک جانب سمد کی فکر تھی تو دوسری جانب اپنے گھر والوں کی حفاظت کی دعا۔ باہر کھٹکے کی آواز پر وہ چارپائی سے نیچے اتری تھی اور دروازے تک آئی تھی جب ہی اس کے کانوں میں کچھ لوگوں کی آوازیں پڑنے لگی تھی۔ چھوٹے مالک نے کہا تھا وہ یہی ہے تو اس بڑھیا کو ٹھکانے لگا، میں لڑکی کو لاتا ہوں۔ اس آدمی کی بات پر بنین نے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ اماں، بے ساختہ ہی اسے ان کی فکر ہوئی تھی۔ وہ دیوار سے لگ کر کھڑی ہوئی تھی، آس پاس مدد طلب چیز ڈھونڈنے لگی تھی، مگر کچھ نہ ملا تو اس نے بے بسی سے اللہ کو پکارا تھا۔ دھڑم سے دروازہ کھلا تھا اور 3 لوگ اندر داخل ہوئے تھے۔ بنین کے چہرے پر خوف آیا تھا۔ اس کے خون سے رنگے ہاتھ دیکھ کر پکڑو اسے، ہلچل محسوس کرتا ایک آدمی پیچھے مڑا تھا۔ بنین کو دیکھ کر اس نے باقی دونوں کو آرڈر دیا تھا، چھوڑو مجھے۔ بنین خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی جب وہ لوگ اسے زبردستی لا کر صحن میں پھینک چکے تھے۔ اماں کی لاش کو دیکھ کر بنین کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھی۔
مار ڈالا۔ اماں اٹھیں۔ بنی نے انہیں ہلا کر اٹھنا چاہا، وہ لوگ اس کی بے بسی پر ہنسے تھے۔ لے کر چلو اسے، یاد رہے کوئی خروش نہ آئے۔ سمجھ سر نے کہا تھا اس کی موت قدرتی لگنی چاہیے، یہ بڑھیا اسے زہر کھلا کر ہمارا کام آدھا کام تو کر چکی ہے، بس صبح تک اسے بند رکھنا ہے۔ ان لوگوں کی باتیں تھوڑی کتنا اس کے دماغ میں برس رہی تھی، بھروسہ پل بھر میں ٹوٹا تھا۔ وہ لوگ زبردستی اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ بنی نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، اس میں طاقت ہی نہیں بچی تھی یہ سننے کے بعد کہ وہ لوگ اس کے ماما پاپا کو بھی مار چکے تھے۔ بابر فلائٹ لیتا جتنا جلدی ہو سکے وہاں پہنچا تھا۔ گن لوڈ کرتا وہ گھر میں داخل ہوا تو جہاں کا نقشہ بگڑا ہوا تھا۔ حور، اس نے چلا کر اس کا نام پکارا تھا۔ مزید 2-3 بار اس نے حور کا نام لیا تھا۔ اس کے لہجے کا خوف اور ڈر اسے کئی سال پہلے کا بابر بنا رہا تھا۔ تبھی صوفے سے پیچھے سے سرک کر حور اس کے سامنے آئی تھی۔ ماتھے اور ہونٹ کے کنارے سے نکلتا خون دیکھ کر وہ اس کی جانب بھاگا تھا۔ حور دیکھو میں آ گیا ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما تھا۔ حور نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ خون سے بھرے ہاتھ دیکھ کر بابر کا دل سہما تھا۔ حور کا پھوٹ پھوٹ کر رونا اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ دے رہا تھا۔ وہ مر گیا، وہ اٹک اٹک کر بولی تھی۔ بابر نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ کون آیا تھا یہاں؟ حور وہ سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ان لوگوں کو ختم کر دے جنہوں نے حور کو ہاتھ لگایا تھا۔ وہ آنٹی انکل کو جملہ چھوڑ کر وہ بے ہوش ہو کے اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ قدموں کی چاہ پر بابر نے خود میں اسے چھپا لیا تھا۔ معاف کر دیں سر، وہ لوگ آپ کے دادا نے بھیجے تھے، آپ کا نام لے کر آئے تھے، اس لیے ہم سمجھ نہیں سکے ان کی نیت، مگر وہ لوگ ہماری قید میں ہیں۔ وہ اس کا اپنا گارڈ تھا جو اس نے حوریہ کی حفاظت کے لیے پوری ٹیم کے ہمراہ وہاں بھیجا تھا۔ ملک تراب علی کے نام پر اس کے چہرے پر نفرت آئی تھی۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اس بار اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ گویا ملک تراب علی کو بنا مہلت دیے ختم کر دے گا۔ وہ لوگ گھر پہ نہیں تھے، کچھ دیر تک آ جائیں گے، یہاں جو کچھ ہوا نہیں جانتے۔ اور سر، وہ جھجک کر رکا تھا۔ اور کیا؟ اس نے حوریہ کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ میم نے ان میں سے ایک کو مار دیا، اپنے آدمی کے بتانے پر وہ مسکرایا تھا۔ کار نکالو۔ واپس سنجیدہ ہوتے وہ حوریہ کو گود میں اٹھائے باہر کی جانب لپکا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، میرا دل دغا دے گیا تو تم حور کو مجھ سے الگ نہیں کر پاؤ گے۔ وہ ہادی سے مخاطب تھا جبکہ اس کی نظریں حوریہ کے چہرے پر تھی۔ وہ جانتا تھا کسی کی جان لینا کتنا اذیتناک ہوتا ہے۔ حوریہ کی ذہنی کیفیت وہ سمجھ رہا تھا، لیکن فی الحال اسے دوسرے کاموں پر دھیان دینا تھا۔ سمجھ صبح کا اجالا پھیلتے ہی وہاں پہنچا تھا، مگر گھر کے کھلے دروازے اور لوگوں کی بھیڑ بھاڑ دیکھ کے اسے فکر ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے لوگوں کے بیچ سے گزرتا اندر داخل ہوا تھا۔ سین کے بیچوں بیچ چارپائی پر چادر ڈالے وجود کو دیکھ کے وہ تھما تھا۔ کچھ لوگ رات کو گھر میں گھس کر مار کر چلے گئے۔ ایک آدمی کی آواز پر اس نے لڑکھڑاتے قدموں چارپائی کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ اماں کے پرسکون چہرے کو دیکھ کر وہ فوراً کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ بنین کا وہاں نہ ہونا اس کے حواس معطل کر گیا تھا۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کرنا چاہا تھا۔ اسے بنین کو ڈھونڈنا تھا، مگر وہ اماں کی چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے کچھ نوٹ نکال کر وہاں ایک کھڑے آدمی کو دیے تھے۔ اسے کفن دفن کا کہہ کر وہ باہر بھاگا تھا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا بابا۔ کیوں اتنی نفرت ہے آپ کو؟ کیوں؟ وہ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارتا ملک تراب سے سوال کر رہا تھا۔ ملک تراب علی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، یہ وجہ تھی وہ اپنے باپ کو ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنے چچا کو انصاف دلا سکے، مگر اس کا ہر پلان بگڑ چکا تھا۔ اس نے بابر کو فون کیا تھا جو اٹھایا نہیں کیا تھا، تھک کر اس نے ہادی کو فون ملایا تھا۔ وہ اسے واپس لے کر جا رہا تھا۔ لمس نے بھی رکنے کی ضد نہیں کی تھی۔ ابیہا کو باسط کے کمرے میں چھوڑ کر وہ سب سے مل کر شارق کے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی تھی۔ شارق نے اسے بنا سہارا لیے بیٹھے محسوس کیا تو اسے مخاطب کیا، مگر یہاں بھی وہ غلطی کر گیا تھا۔ کندھے پہ ہاتھ رکھ لو بیا۔ وہ بائک سٹارٹ کر چکا تھا، مگر بیا نام سن کے وہ لمس کا موڈ پھر سے خراب کر چکا تھا۔ اسے سٹینڈ پر گرفت بنا لی تھی، مگر شارق سے فاصلے پہ ہی بیٹھی تھی۔ تم نے ولیمے کے لیے منع کیوں کیا؟ اسے لمس کا رسموں میں انٹرسٹ لینا یاد آیا تو اس نے پوچھا۔ لمس نے اس کے نارمل لہجے کو نوٹ کیا تو پہلو بدلا تھا۔ ولیمے کے فنکشن میں طلاق دینا چاہتے ہو؟ پہلے بتا دیتے، میں آج ہی رکھوا دیتی۔ لمس نے طنزیہ کہا تو شارق پل بھر میں سنجیدہ ہوا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے بیا، میں تمہیں چھوڑنے کا ارادہ درج کر چکا ہوں، پورے دل سے میں نے تمہیں اپنایا ہے۔ اور بائک کی سپیڈ آہستہ کرتا بولا تھا، لہجہ ایسا تھا گویا کسی طرح لمس کو یقین آ جائے۔ میرے پیپرز ہیں نیکسٹ ویک، میں امی ابو کے ساتھ واپس جا رہی ہوں کل۔ لمس نے اس کے لہجے کو اگنور کرتے ہوئے اس کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ کب تک ہوں گے پیپرز؟ شارق خود کو سنبھالتے ہوئے بولا تو اس کے پس لہجے پر لمس نے طنزیہ سر جھٹکا تھا۔
تم اتنا کنسرن مت شو کرو شارق حیدر، ہمارے رشتے کی کل آخری ڈیٹ ہے، میرے جانے کے بعد تم آزاد ہو، جس طرح چاہے بدلہ لینا، آرام سے پیپرز بھجوا دینا یا پھر عدالت میں رسوا کر کے طلاق دینا، چاہو تو وہ کر لینا۔ تم نے بیاہ سے محبت کا دھم بھرا تھا، اس بات کے صدقے تمہیں اس فعل کی اجازت دیتی ہوں، اف تک نہیں کروں گی۔ لفظ چابک کی طرح اس کے وجود کو زخمی کر رہے تھے۔ بیاہ، اس نے اس کا نام لیا تو اس کا ٹوٹا ہوا لہجہ لمس کو بھی محسوس ہوا تھا، مگر اس نے فوراً ہی اپنا دھیان آس پاس چلتے مناظر میں لگا لیا تھا۔ شارق خود کو انتہائی بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اب جو اداس طبیعت ہے، رونا کیسا؟ پہلے بھی میری کوئی شام سہانی کب تھی؟ ہم نے جینے کی تمنا ہی چھوڑ دی، ورنہ زندگی ہم سے اے دوست بیگانی کب تھی؟ اب تیرے لہجر کو تہہ دل تسلیم کروں، پہلے بھی قرب میں تیرے آسانی کب تھی؟ لمز اور شارق کے جانے کے بعد باسط نے باقی سب لوگوں کو دیکھا، گھر والوں کو دیکھا تھا جو تھک کر آرام کی گھر سے بستر سنبھال چکے تھے۔ باسط نے جیسے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے وہ کنفیوز ہوتا رکا تھا۔ اس نے باقی گھر والوں پر نظر ڈالی جو منہ تک چادر اوڑھے لیٹے تھے۔ وہ گہری سانس خارج کرتا کچن کا رخ کر گیا تھا۔ چائے بنا کر وہ کچن سے باہر آیا، ایک نظر پھر سب پہ ڈالی، پھر مطمئن ہوتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی عظمت صاحب اور جمال صاحب قہقہ لگا کر ہنسے تھے۔ بس کر دیں آپ دونوں، سو جائیں، صبح ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ جاذبہ بیگم کے ڈپٹنے پر عظمت صاحب نے جمال صاحب کو چپ ہونے کا اشارہ کیا اور پھر کروٹ کے بل لیٹ گئے تھے۔ البتہ باسط کے کنفیوژن یاد کر کے ہنسی وہ اب بھی دبا رہے تھے۔ باسط چائے کا کپ لے کے کمرے میں آیا تو بیڈ کے بیچوں بیچ سے بیہا آلتی پالتی مارے اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ یہ لو، چائے پی لو۔ اس کے سامنے بیٹھتے اس نے بیہا کو مخاطب کیا تو چائے کے نام پر بیہا نے فوراً سر اٹھایا تھا۔ اس کے ہاتھ سے چائے لے کر بیہا نے پہلا گھونٹ بھرتے خود میں سکون اترتے محسوس کیا تھا۔ شہادت کی انگلی کو انگوٹھے سے ملا کر اس نے باسط کی بنائی چائے کی تعریف کی تو باسط اس کی حرکت پہ مسکرایا تھا۔ اس نے سر کو خم دے کے تعریف کو قبول کیا تھا۔ جتنی دیر تک وہ چائے پیتی رہی، باسط پورے حق سے اسے نہارنے میں مصروف تھا۔ چائے ختم کر کے بیہا نے ایک لمبی سانس لی اور پھر ہنسی تھی۔ اس کی ہنسی سے باسط کو مسرت و سکون اپنے اندر اترتا محسوس ہوا تھا۔ اب تو درد نہیں سر میں؟ چائے کا کپ اس سے لے کر رکھتے ہوئے باسط نے پوچھا تو بیہا نے دانتوں تلے زبان دبائے نفی میں سر ہلایا تھا۔ باسط اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے تھے۔ آج تم میری بند کے میرے سامنے بیٹھی ہو بیہا، کیا تمہیں میری محبت قبول ہے؟ میں باسط انصاری آج پورے حق سے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے تمہیں اپنی زندگی کا حاصل مانتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ مل کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے اس سے نوازا ہے جس پر میری پہلی نظر ہی اسے مجھ سے جوڑ گئی تھی۔ جانتی ہو، تمہاری آواز سننے کی خواہش کبھی کبھی اس دل میں نہیں جاگی کیونکہ دل تم سے دل کے ذریعے ہی ہم کلام ہونا چاہتا ہے۔ بیہا باسط کی زندگی کا نور ہے، ایسا نور جسے اللہ نے میرے دل میں ڈالا۔ وہ مزید بولتا مگر بیہا کی آنکھ میں چمکتی آنسو دیکھ کر اس نے بے ساختہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما تھا۔ ارے رو کیوں رہی ہو؟ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتا ہوں محبت سے لبریز لہجے میں بولا تو بیہا نے اس کے ہاتھ ہٹاتی آگے بڑھ کر اس کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی۔ میری شرٹ خراب ہو جائے گی بیہا، وہ زور و شور سے اسے روتے دے کر باسط نے بے بسی سے کہا تو بیہا نے مکہ بنا کر اس کے سینے پر مارا تھا۔ وہ مصنوعی درد سے کراہا تو اس کے کرانے پر بیہا نے ایک اور مکہ اسے دے مارا تھا۔ اب میں بھی وہی باسط ہوں مسز جس سے ڈر کر تم کانپنے لگ جاتی تھی۔ باسط اس کے تشدد کو بڑھتے دیکھ کر اس کے گرد گھیرا بناتے ہوئے اسے چھیڑا تو بیہا نے بھی اچھی طرح اس کے شرٹ پر اپنا چہرہ رگڑ دیا تھا۔ بیہا اپنی شرٹ پر میک اپ کے نشان دیکھ کر وہ چڑھتے ہوئے بولا تو بیہا ہنسنے لگی تھی۔ اس کے ہنسنے پر وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ تم حقیقت نہیں ہو، حسرت ہو، جو ملے خواب میں وہ دولت ہو۔ میں تمہارے ہی دم سے زندہ ہوں، مر ہی جاؤں جو تم سے فرصت ہو۔ کس لیے دیکھتی ہو آئینہ، تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو۔ داستان ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو۔ دن سے صبح ہو گئی تھی، ہانی اور سمت کو بنین کو ڈھونڈتے ہوئے، مگر وہ اسے ڈھونڈ نہیں پائے تھے۔ تم اپنے دادا سے پوچھو جا کر سمت، ہم مزید وقت برباد نہیں کر سکتے۔ ہادی کی بات پر سمت نے مکہ بنا کر سٹیئرنگ پر مارا تھا۔ غصہ حل نہیں ہے سمت، تم جتنی دیر کر رہے ہو اتنی بنین کو خطرہ ہوگا۔ ہادی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ہادی کا فون بجا تو اس نے اپنے انکل کا نمبر دیکھ کر کال اٹھائی تھی۔ السلام علیکم انکل، اس نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے کہا مگر اگلی جانب سے ہونے والے سوال پر سیٹ چھوڑ کر آگے ہوا تھا۔
انکل یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں تو کراچی میں ہوں، انفیکٹ میں آج آنے والا تھا حوریہ کو لینے، وہ پریشانی سے بولا تو سمر نے بھی اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں کیسے اسے چپ چاپ لے کے جا سکتا ہوں انکل؟ آپ گارڈ سے پوچھیں، میں نکل رہا ہوں یہاں سے۔ وہ عجلت میں فون بند کرتا کار سے نکلنے لگا تو سمر نے اسے روکا تھا۔ کوئی پریشانی؟ اس کے اڑتے رنگ دیکھ کر سمر نے پوچھا تھا۔ کوئی میری بہن کو ساتھ لے گیا ہے اور گارڈ کہہ رہا ہے وہ میرے ساتھ گئی تھی۔ مجھے اپنی بہن کو ڈھونڈنا ہوگا، تم پلیز اپنے دادا سے بات کرو جا کر، مجھے یقین ہے بنین انہی کے پاس ہے۔ ہادی بری طرح گھبرایا ہوا تھا، ایک جانب بنین کی گمشدگی، دوسری جانب حوریہ کا غائب ہو جانا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کیا کریں۔ سمر کے فون پر میسج آیا تو اس نے میسج چیک کیا تھا۔ بنین حویلی بھی ہیں۔ کار سے باہر نکلتا ہادی ایک دم مڑا تھا۔ سمر نے اس کے سامنے اپنے موبائل کی اسکرین کی جس کے بستر پر لیٹی بنین کی تصویر شو ہو رہی تھی۔ نیچے میسج میں لکھا ہوا تھا۔ ہادی کی نظر میسج بھیجنے والے کے نام پر پڑی تو اس کے دماغ میں کلک ہوا تھا۔ بابر جانتا ہے حوریہ کہاں ہے۔ اس نے خود کلامی کی اور بابر کو فون ملایا جو پہلی کال پہ اٹھا لیا گیا تھا۔ تم نے یقیناً اپنی دوسری بہن کی خیریت جاننے کے لیے فون کیا ہے۔ حور میرے پاس ہے کیونکہ تم نے غیروں پر بھروسہ کر کے اس کو ایسی چوٹ پہنچائی ہے جسے میں اسے بچانا چاہتا تھا۔ ہاسپٹل کا نام بھیج رہا ہوں، اسے دیکھنے آ جانا۔ یاد رہے صرف دیکھنے۔ کرخ لہجے میں بولتا ہوا فون کٹ کر گیا تھا۔ ہادی نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ تم دونوں بھائیوں کی زندگی میں سکون نہیں ہے، وہ سمت پر چلایا تھا۔ سمت کے لیے اس کا انداز نیا تھا۔ پچھلی دونوں ملاقاتوں میں اس نے اسے تحمل مزاج پایا تھا۔ نکلو تم باہر، اپنی فرسٹریشن جا کر اسی پر نکالو جو اس کی وجہ ہے۔ سمت نے بنا لگی پٹی کہا تو ہادی کار سے باہر نکلا، البتہ دروازہ بند کرتے ہوئے اپنا غصہ نکال گیا تھا۔ سمت اسے وہاں چھوڑ کر گاڑی آگے بڑھا لے گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ حویلی پہنچا تھا۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا وہ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو وہ اپنے بیڈ پر سوئی بنین کو دیکھ کے اس نے تشکر بھری سانس لی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کی جانب بڑھا تھا، اس کے پاس جگہ بنا کر بیٹھا۔ اس نے ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھایا تھا۔ اس کے گال سے انگلیاں ٹچ ہوتے ہی سمت کو اپنے دل کی گہرائیوں میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ تبھی قدموں کی چاپ پر وہ کھڑا ہوتا مڑا تھا۔ اندر آنے والی شخصیت کو پہچان چکا تھا۔ آپ اسے یہاں لائے ہیں بابا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا، جبکہ اس کے بدلے انداز پر ملک تراب علی نے دل میں اپنی اولاد کو کوسا تھا۔ یہ اس کا اصل گھر ہے، اسے یہیں آنا تھا سمت، انہوں نے جتاتے لہجے میں کہا تھا۔ وہاں پر بھروسہ نہیں کرتی، سمت نے 2 قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ بھروسہ بھی ہو جائے گا جب وہ بھی سچ جانے گی، انہوں نے کہہ کر موبائل اس کی جانب بڑھایا تھا۔ اس نے ایک ویڈیو رکی ہوئی تھی۔ سمر نے جیسے وہ ویڈیو آن کی اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ آنکھوں میں غصہ، وحشت، ناراضگی، نفرت، غرض ہر شدت بھرا جذبہ ابھرا تھا۔ ملک تراب روتے ہوئے اس کے گلے لگے تھے۔ سمر مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ کیا ہوا ہے حوریہ کو، اور تم اسے یہاں کیوں لائے؟ ہاسپٹل پہنچ کر مطلوبہ کمرے میں جا کر وہ صوفے پہ بیٹھے بابر سے باس پوس کر رہا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا بابر اس کے غصے سے بولنے پر اپنے کان کھجاتا کھڑا ہوا اور ایک دم اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ایک مکہ اس کے چہرے پر جڑ چکا تھا۔ ہادی نے سیدھا ہو تو اس کا گریبان پکڑا تھا۔ بابر نے اس کے ہاتھوں پر ایک تیکھی نظر ڈالی تھی اور پھر ایک دم سے اسے دور دھکیلا تھا۔ ہادی ذرا سا پیچھے سرکا تھا، البتہ گریبان چھوٹ گیا تھا اس کے ہاتھ سے۔ بھائی، وہ جو دوبارہ اس کی طرف بڑھنے لگا تھا حوریہ کی آواز پہ مڑا تھا۔ سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھتی رہی۔ حوریہ ہادی کو مزید بے چین کر گئی تھی۔ میری گڑیا، وہ اس کی جانب لپکا تھا۔ بابر نے اپنا گریبان چٹکتے ہوئے کوٹ کو صحیح کیا تھا اور سامنے چلتے منظر کو آنکھیں سکوڑ کے دیکھا تھا، جہاں ہادی کے گلے لگے حوریہ زور و شور سے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ حوریہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کچھ کیا ہے؟ یہ تمہیں یہاں لایا ہے؟ وہ اس کو نرمی سے خود سے الگ کرتے پوچھنے لگا تھا۔ لہجے میں جھلکتی بابر کے لیے بے اعتباری محسوس کر کے حوریہ نے نفی میں سر ہلا دیا تھا، جبکہ بابر نے سر تعصب سے ہلایا تھا۔ بھائی، وہ وہاں پر وہ لوگ، حوریہ نے اسے بتانا شروع کیا تو پیچھے کھڑے بابر نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ ایک دن پہلے بھائی میری شادی کر رہے ہیں، وہ روتے روتے بولی تھی۔ تو بابر کے سوال نے جیسے اس کی ساری امیدیں ختم کر دی تھی۔ کچھ نہیں، دل پر جبر کرتے ہوئے بولی تو اس بار اس کا لہجہ ہارا ہوا تھا۔ بابر نے آنکھیں موند دی تھی۔ وہ مزید شکایت کرتی، اس سے پہلے گھر کا دروازہ ایک دم کھلا تھا۔ وہ اکیلی تھی گھر پہ، ایسے میں انجان لوگوں کا گھر میں گھسنا اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجا گیا تھا۔
कौन हो तुम लोग? वो सहम कर पीछे हुई थी। दूसरी जानिब फ़ोन पर मौजूद बाबर ने बाकायदा उसको डर को महसूस किया था। आंटी, अंकल, इन लोगों को अपनी जानिब बढ़ते देखकर वो चीखने लगी तो उनमें से एक आदमी ने नज़दीक आते उसे बालों से पकड़कर फर्श पे फेंका था। वो बुरी तरह चिल्लाई थी क्योंकि उसके गिरने के साथ ही टेबल पर रखा वाज भी गिरा था, जिसकी किरचियाँ उसके हाथों में चुभ गई थी। फ़ोन ज़मीन पर गिरते ही उस शख्स ने अपने जूते को उस पर मारना शुरू कर दिया था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी जबकि बाकी सब खड़े हंस रहे थे। इस डॉक्टर और नर्स को लाओ यहाँ। फ़ोन की हालत बिगाड़ने के बाद उसने सबको चुप होने का इशारा करते हुए कहा। दो आदमी उसका ऑर्डर सुनते ही भागते हुए पूरे घर की तलाशी लेने लगे, मगर मुदस्सिर और इतरत को ना पाकर वो वापस बाहर आए थे। डर और खौफ की वजह से हुरिया खिसक कर दीवार से लग गई थी। हथेलियों से खून रस रहा था। वो सिसके दुपाती किसी के आने की दुआ कर रही थी। कहाँ हैं वो दोनों मियाँ बीवी? वही शख्स हूर पर झुकता उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ता सख्ती से पूछ रहा था। वो नफ़ी में सर हिलाती अपनी लाइन में का इजहार कर रही थी जब अचानक उस शख्स ने उसे ज़बरदस्ती अपने मुकाबिल खड़ा किया था। वो दोनों तो मरेंगे, लेकिन तुम्हें भी तो छोड़ नहीं सकते। खबासत से मुस्कुराता वो उसके बाजू पर गिरफ्त मजबूत करने लगा था। हुरिया ने पूरी जान लगाकर उसे पीछे धकेला था। वो इस हमले के तैयार नहीं था। जब ही ऊंधे मुंह पीछे गिरा था, वाज के टूटे टुकड़े उसके जिस्म में पेवस्त हुए थे। वो दर्द से चिल्लाता हुआ फिर उसकी जानिब लपका था। हुरिया पीछे कदम लेती किचन में घुस गई थी। उसकी पहली नज़र तेज छुरी पर पड़ी थी। छुरी उठाकर उसने पीछे आने वाले पर वार किया था। छुरी की तेज धार तेज थी। पल में उस शख्स की गर्दन से खून का फुहारा छूटा था। तमाशे को एंजॉय करते लोग बाकी लोग भी वहां भाग आए थे, मगर आगे का मंजर देख के उनकी आंखें हैरत से खुल गई थी। उनकी किसी भी पेशकदमी से पहले ही बाबर के गार्ड घर में दाखिल हो चुके थे। कुछ ही देर में वो लोग उन सबको ले जा चुके थे, मगर वो शख्स नस कटने की वजह से काफ़ी बुरी हालत में था, जिसे उन्होंने मरने दिया था। मगर हुरिया के लिए सब काबिल बर्दाश्त नहीं था। वो किचन से निकलकर सोफे के पीछे छुप गई थी। डर इतना हावी था कि वो सांस भी घुट घुट कर ले रही थी। बाबर की नेचर से वाकिफ थी। उसके गार्ड बाहर जा चुके थे, मगर इस बार पूरी तरह अलर्ट थे। वो सुन बैठा था। यह हकीकत ही बर्दाश्त करना मुश्किल थी कि उसकी बहन के साथ कुछ भी हो सकता था। उस पर यह इंकशाफ कि उसके हाथों किसी का कत्ल हो गया है। हुरिया को बिलखते देखकर उसने अपने साथ लगा लिया था। गुड़िया, भाई है ना, कुछ नहीं होगा मेरे होते हुए। मेरी बहन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो बमुश्किल खुद को संभाल पा रहा था, जबकि उसकी बातें सुनकर बाबर सर झटकता कमरे से बाहर निकल गया था। भाई, मैंने उसे नहीं मारा, वो मेरे पीछे। हुरिया की ज़हनी आदत बिगड़ रही थी। हादी ने बेबसी से सामने देखा था। तभी नर्स अंदर दाखिल हुई थी और हादी को इशारे से हुरिया को लेटाने का कहकर इंजेक्शन तैयार करने लगी। सुकून आवर इंजेक्शन लगते ही हुरिया पर सुकून होती नींद की आगोश में चली गई थी। हादी कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उठकर बाहर आया था। थैंक यू। बाबर का रुख दूसरी जानिब था। हादी के लट मार अंदाज पर उसकी जानिब घुमा था। तुमने कुछ कहा? उसने अनजान बनते पूछा तो हादी ने सर झटका था। तुम्हें कैसे पता चला कि बनीन मलिक तरह आपके पास है? हुरिया के बजाय उसने बनीन का पूछा था। हुरिया के हवाले से वो मुतमईन हो गया था कि बाबर से उसे कोई खतरा नहीं है। दुश्मनों पर गहरी नज़र रखी जाती है हादी। वो जताते अंदाज में बोला तो हादी ने आज के दिन दूसरी बार अपने गुस्से को भरता महसूस किया था। तुम डबल गेम खेल रहे हो बाबर। अपने दादा के खिलाफ जाकर तुम्हें क्या मिलने वाला है? हादी ने अपने जहन में उपरता सवाल पूछा था। लहजा छुपता हुआ था, जबकि उसके सवाल पर बाबर कहकहा लगाकर हंसा था। दादा, बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो हादी। वो एकदम संजीदा हुआ था। मेरा नाम बाबर जहां ज़ेब अली है। ना मलिक तराब मेरा दादा है और ना ही इशफाक मलिक मेरा बाप। हादी बेयकीनी से उसे देख रहा था, जिसकी आंखें सुर्ख हुई थी और उसका लहजा उसकी सच्चाई पर मोहर लगा रहा था। शान को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। उसकी हालत में काफ़ी हद तक सुधार आ चुका था। कल से इतरत बेगम और मुदस्सिर उसके पास थे, मगर उसके सामने जाने से कतरा रहे थे। अब भी उसे आंखें मूंदे देखकर वो अंदर आए थे, मगर कदमों की छाप सुनकर उसने आंखें खोल दी थी। बिनीन, उसका सवाल सुनकर मुदस्सिर साहब बेबस हुए थे, जबकि इतरत बेगम की आंखों में आंसू आए थे। आप लोग कुछ छुपा रहे हैं? वो नकाहत भरे लहजे में बोला तो इतरत बेगम आंसू साफ करती कमरे में आ गई थी। पापा, मामा को क्या हुआ है? उसे मुश्किल हो रही थी बोलने में। एक्सीडेंट में गले की वेंस भी मुतासिर हुई थी। सब ठीक है शान, बिनीन हादी के साथ है। मुदस्सिर साहब ने झूठ का सहारा लेते उसे मुतमईन करना चाहा था। और तुम्हारी मामा जानते हो ना कितनी इमोशनल है।
تمہیں اس حالت میں دیکھ کر شان کے چہرے پر اپنے جھوٹ کے باوجود بھی پریشانی دیکھ کر انہوں نے بات ادھوری چھوڑ کر گہری سانس لی تھی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ، اس کے بعد ہم چلے جائیں گے یہاں سے، ہمیشہ کے لیے، کبھی نہ لوٹنے کے لیے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں بولے تھے۔ شان سمجھ رہا تھا مگر فی الحال وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے مزید مدثر صاحب کو کوئی پریشانی میں ڈالے بغیر آنکھیں موند گیا تھا۔ البتہ وہ فیصلہ کر چکا تھا سچ جاننے کا جو اس سے چھپایا جا رہا تھا۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد خود بھی شوق ہوا تھا، مگر اس ویڈیو نے جس سے سنی سنائی بات پر سچ کی مہر لگا دی تھی۔ اس نے ملک تراب کو خود سے الگ کیا تھا اور ایک قدم پیچھے ہوا تھا۔ اگر وہ کھیل کھیل رہے تھے تو سمت بھی ان کا ہی پوتا تھا۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا تھا۔ آپ جانتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کیسے کسی کو قتل کروا سکتے ہیں بابا؟ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کسی کی جان لینے کا حق آپ کے پاس نہیں ہے۔ سمت تن کر ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ ملک تراب علی صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھے تھے۔ میری اپنی اولاد ہی سب کچھ ختم کرنا چاہتی تھی سمت۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میرے اپنے ہی بیٹے نے میرے دوسرے بیٹے کی جان لی ہوگی۔ وہ سر تھام کر بیٹھے تھے، لہجے میں نمی تھی، آنکھیں کسی بھی بل بننے کو تیار تھی۔ سمت نے گہری سانس لے کر قدم ان کی جانب بڑھائے تھے۔ اماں کا کیا قصور تھا؟ اس کا سوال اور انداز ملک تراب کو چونکا گیا تھا۔ وہ میری پوتی کو زہر دے رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں سب جاننے کے بعد اسے زندہ رہنے دیتا؟ میں تمہارے باپ کا بھی پتہ لگوا رہا ہوں، اسے بھی سزا ملے گی۔ وہ سخت لہجے میں کہتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، مگر سمت کے چہرے پر کہیں بھی ایسا تاثر نہیں تھا گویا اس نے ان کی بات پر یقین کیا تھا یا نہیں۔ بنین یہاں نہیں رہے گی، میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ وہ کمرے سے جانے لگے تو سمت کے اٹل لہجے میں کہے جملے پر رکے تھے۔ اتنی بے اعتباری اپنے دادا پر؟ وہ گہرے دکھ کو آنکھوں میں سموئے بولے تھے۔ سمت نے رخ موڑ کر بنین کی جانب کر لیا تھا۔ میں اسے ملازموں کے حوالے نہیں کر سکتا، یہ میرے ساتھ رہے گی۔ وہ دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا گیا تھا۔ ملک تراب بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئے تھے، البتہ چہرے پر اتنا غصہ تھا گویا سب جلا دینا چاہتے ہو۔ اس کے جانے کے بعد سمت نے ایک بار پھر وہ ویڈیو دیکھی تھی۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے؟ اپنا آپ تک بدل ڈالا، گناہوں کا بوجھ تک اپنے کندھوں پر ڈال لیا، مگر انہیں صرف ارتسام نظر آتا تھا تو مار دیا اسے۔ اشفاق صاحب پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے اپنے غبار کو باہر نکال رہے تھے۔ یہ دیکھو، یہ ہاتھ دیکھو، خون سے رنگے ہیں۔ میں اتنا سفاک بن گیا ہوں کہ میری اپنی اولاد بھی مجھے بھی میرے قہر سے نہیں بچ سکی۔ وہ کہہ کے لگاتا ہنس رہا تھا۔ سمت نے فون بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا تھا، چہرہ زرد تھا۔ وہ بنین کے پاس بیٹھا تھا۔ میں اکیلا پڑ رہا ہوں بنین، میرا وجود کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے۔ بنین کو بے ہوشی میں دیکھ کر بے چین دیکھ کر وہ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبا کر بولا تھا۔ جانتی ہو، وہ لوگ جن سے حد سے زیادہ محبت ہو، ان کا بھیانک روپ سامنے آئے تو جینے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ شدید کرب سے بول رہا تھا۔ بنین کی پلکوں میں جنبش ہوئی تھی۔ اگر چاچو اور بابا اپنے بھائی کی اتنے سفاک روپ دیکھ لیتے تو شاید اگلی سانس بھی نہ لے پاتے، یا شاید وہ سچ جان گئے تھے، ورنہ کبھی وہ اتنی آسانی سے ہم سے دور نہ ہوتے۔ بنین کے ہاتھ پہ ماتھا ٹکاتے ہوئے وہ آنکھیں بند کیے ارتسام کی تکلیف سوچتا بول رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ بنین کی آنکھیں کھلی تو سمت کو اس طرح بیٹھے دیکھ کر اس نے غصے سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ کوئی نیا کھیل کھیلنا چاہتے ہو مسٹر سمت؟ یا پھر وہ جو نفرت بھرے لہجے میں اسے باس پوس کر رہی تھی۔ سمت کی بے تحاشا سرخ آنکھیں دیکھ کر چپ ہو گئی تھی۔ ہم بھی شکستہ دل ہیں، پریشان تم بھی ہو، اندر سے ریزہ ریزہ میری جان تم بھی ہو، ہم بھی ہیں ایک اجڑے ہوئے شہر کی طرح، آنکھیں بتا رہی ہیں کہ ویران تم بھی ہو، درپیش ہے ہمیں بھی کڑی دھوپ کا سفر، سائے کی آرزو میں پریشان تم بھی ہو، ہم بھی خزاں کی شام کا آنگن ہے بے چراغ، بیلے ہے جس کی زد میں وہ دالان تم بھی ہو، جیسے کسی خیال کا سایہ ہے دو وجود، ہم بھی اگر قیاس ہے امکان تم بھی ہو، مل جائیں کبھی ہم تو کیسا سہانا سفر کٹے، گھائل ہے ہم بھی سوختہ سامان تم بھی ہو۔